अहलन व सालन मरहबन। मैं अपने सब प्यारे स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ आज की क्लास में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रोज़ा अच्छा जा रहा है या जो भी चले, कुछ लोगों की सहरी और कुछ लोगों की इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला सबसे कबूल फरमाए, आमीन। रेडी है फिर अगली दुआ के लिए? चलिए इंशाल्लाह ताला हम दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन। आज की दुआ भी इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है और हमारे दुआ को सीखने का पैटर्न आप सबको समझ आ गया होगा अब तक कि हम दुआ और उसका तर्जुमा करते हैं, हदीस का हवाला देखते हैं, उस दुआ के बारे में अहम बातें और आसान तरतीब ताकि याद करना आसान हो। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अम्मै युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। भला कौन है जो लाचार की फरियाद ऐसी करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। कौन करता है ये बताइए। इस आयत का जवाब क्या है? अल्लाह, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखें कि ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ एक इम्पॉर्टेंट है, हमारी दुआ से भी रेलेवेंट, वो है अल-मुत्तर्रा। यानी एक इंसान जो कि परेशानी, तकलीफ, मुसीबत, दुख, कर्ब में है, जब वो अल्लाह ताला को पुकारता है उन हालात में, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी दुआ भी सुनते हैं और उसकी तकलीफ को भी दूर करते हैं। तो ये आयत असल में हमें एक रिमाइंडर देती है कि दुख और तकलीफ का जो इलाज है ना, वो अल्लाह ताला के पास है, उसको इंसानों के पास तलाश ना करें। और फिर आप देखें अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु का बड़ा प्यारा कॉल है। वो कहते हैं कि अल्लाह मोमिनों पर रहम फरमाए, वो मुसलसल यही कहते रहते हैं, रब्बना रब्बना, यहाँ तक कि उनकी दुआ कबूल कर ली जाती। यानी ईमान वाले जो होते हैं ना, वो कभी गिव अप नहीं करते दुआएं मांगना। यानी ऐसे नहीं कि कुछ अरसा दुआ की और फिर आप सोचे अच्छा इतनी दुआएं मांगी, दुआएं तो कबूल ही नहीं हो रही। नहीं, ईमान वाले मुसलसल अपने रब से दुआएं मांगते रहते हैं, यकीन और ईमान के साथ। और एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला चाहता है तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। यानी आप देखें ना कि दुआ की कबूलियत के भी तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं ना। तो हर दफ़ा दुआ मांगने के बाद मुख्तलिफ लेवल अचीव होता है हमें, और उसमें बाज़ दफ़ा एज़ इट इज़ और बाज़ दफ़ा किसी और अंदाज में। तो इसीलिए हम हमेशा मुतमईन और खुश रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है किसी न किसी तरह तो मुझे इस दुआ का अजर मिल ही रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी नहीं तो आखिरत में हो जाएगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ फ़ायदा देती है उसके बारे में भी जो कुछ नाजिल हो चुका और उसके बारे में भी जो नहीं उतरा। बस अल्लाह के बंदो, तुम पर दुआ करना लाजिम है। इस हदीस में ना एक बड़ी अहम बात पता चलती है, और वो है जिसको आप अगर समराइज करें तो हम कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप देखिए कि बाज दुआएं हम एज अ प्रिकॉशन लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम पर वो मुसीबत तकलीफ आई भी हो उस वक्त। हम किस लिए उन दुआओं को मांगते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने फजल से हमें उन मुसीबतों और तकलीफों से बचा ले। और यहाँ पर आप देखें इस हदीस में दो अहम बातें। नंबर वन ये कि दुआ अगर परेशानी, तकलीफ, मुश्किल, ज़रूरत, नीड, हाजत है, उस वक्त आप अगर दुआ मांगते तब भी आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप उन चीज़ों के बारे में दुआएं मांगते हैं जो अभी नहीं हुई आपके साथ, एज अ प्रोटेक्शन, एज अ प्रिकॉशन, तो अल्लाह ताला आपको उससे महफूज रखेंगे इंशाल्लाह। जैसे आप देखें मसलन अभी तो हम सब जिंदा है ना, लेकिन अगर हम ये दुआ मांगते कि या अल्लाह मुझे मौत की सख्ती से बचा, या अल्लाह मुझे आसान मौत अता फरमा, या अल्लाह मेरी मुझे कब्र के अजाब से बचा,
مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ابھی ہوئی تو نہیں ہمارے ساتھ، لیکن جب ہم دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ وقت جب ہم پر آئے گا تو وہ آسان کر دیں گے. بالکل. تو لہٰذا اسی لیے حفاظت کی دعائیں اتنی ساری ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو اعوذ بک سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو ان میں سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اب آج کی دعا کے حوالے سے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ آپ کو کن باتوں کے کھونے یا جانے سے تکلیف یا غم ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں آپ کی لائف میں ہیں جن کو اگر آپ سے وہ چلی جاتی ہیں یا آپ سے وہ گم ہو جاتی ہیں تو آپ اس سے تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کو غم ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ایمان کم ہو، اگر آپ کے کوئی پیارا چلا جائے دنیا سے، والدین کے جانے سے یا کھونے سے، نماز، اولاد، ٹھیک ہے، ٹائم، ایمان. ماشاءاللہ تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں یہاں بھائی. آسم. قریب والے لوگ، امی، والدین خاص طور پہ پیارے چلے جائیں، قربت الہی کی شدت کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ یہ تو پازیٹیو چیزیں نا، یعنی اگر آپ کو ایمان کی کمی کی فکر ہوتی ہے، کوئی دنیاوی چیزیں بتائیں ہم مجھے. یہ تو آپ نے اچھی اچھی باتیں بتائیں. اب ایسی چیزیں بتائیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، مثلاً فزیکل تکلیف دیتی ہیں آپ کو. یہ تو اسپرچل آپ نے کہہ دی. مال کا جانا، صحت کا جانا، بالکل. اسی طرح کوئی اونچا بولے ہم سے، پھر اسی طرح گھر میں اگر اچھا معاملہ نہ رکھیں، بالکل. صحت کے کھونے سے، جانے سے، بیماری سے، ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ. تو اب ہم ان ساری باتوں کو نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے زندگی میں، اور اب ہم اس کو کس طرح سے اچھی طریقے سے ہینڈل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف ادوار میں دکھوں اور غموں سے گزرتا ہے. صحیح ہے؟ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے تبھی سے آپ دکھوں میں ہیں اور غموں میں ہیں. نہیں، یہ ہماری زندگی کے فیزز ہوتے ہیں، یہ مختلف دور ہوتے ہیں. کبھی اچھا ٹائم ہوتا ہے، کبھی دکھی ہوتے ہیں، کبھی پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مشکل آتی ہے، پھر آسان ہوتا ہے. تو زندگی جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس کا مجموعہ ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اس سے گزرتا ہے. یہ ٹیسٹس ہوتے ہیں، بالکل ٹرائلز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں کچھ مثالیں ہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے مثلاً کہ لوگوں کی باتوں اور رویوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. یعنی ہم بڑی نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی ایسی بات ہمیں کہتا ہے کہ دل کٹ کے رہ جاتا ہے. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ مثلا میں نے کیا قصور کیا، اور میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا. لیکن اس انسان کا میرے ساتھ ایٹیٹیوڈ کبھی اچھا ہوتا ہی نہیں. ہر وقت اس کو مجھ پہ چیخنا چلانا ہوتا ہے، ہر وقت اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہوتے رہتے بار بار. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان ہر وقت ہی آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے گھر میں. تو پھر آپ ڈیلی لیول پہ بعض دفعہ ہرٹ ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کی باتیں اور ان کے ایٹیٹیوڈ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ بہت دور ہیں، مثلا پاکستان، انڈیا، یا جہاں سے بنگلہ دیش سے آپ جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں، اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی فیملی ممبر بیمار ہو گیا ہے بیک ہوم. امی بیمار ہو گئی، ابو یا بہن بھائیوں میں سے، اور آپ ان کے پاس نہیں ہیں. اب یہ چیز بھی آپ کو دکھ دیتی. بعض آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بچے، شوہر، بیوی، یا مثلاً جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں. پھر آپ کی زندگی میں ایک مشکل وقت آ جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی جیسے بڑی بیماری ہوتی ہے کسی کو، اتنا زیادہ پھر ہم غم اور دکھ اور تکلیف سے گزرتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عام کسی چیک اپ کے لیے آپ جاتے ہیں، بلڈ ورک کے لیے یا ویسے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت بڑی کوئی بیماری ہو گئی ہے، جیسے مثلا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. آپ نے ٹریول کرنا تھا، آپ ٹیسٹ کرانے گئے، آپ کو پتہ چلا آپ کرونا پازیٹیو ہیں. آپ ٹریول سے واپس آئیں، آپ کو پتہ چلا آپ کرونا پازیٹیو ہیں. تو اب ظاہر ہے ایسے اچانک سے جب ہوتا ہے تو ہم ایک شوق پہ چلے جاتے ہیں.
اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور میرا تو کبھی سر بھی نہیں دکھا، اور میں تو اتنی ہیلدی ہوں، اور میں سب کا خیال رکھتی ہوں، اور میں نے یہ نہیں کبھی کیا تو انسان نا ایک جیسے سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے، اور بہت ساری پھر نیگیٹو باتیں اس کو گھیرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ چیز پھر اس کے رنج اور غم میں اضافہ کرتی چلی جاتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا اگر شوہر ہے تو بعض دفعہ بیوی کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اگر بیوی ہے تو بعض دفعہ شوہر اور بچوں کی وجہ سے تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں ہم، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا بچے بہت نافرمان ہوتے ہیں اور بچے بالکل بات نہیں مانتے، اس ایج میں چلے جاتے ہیں، بدتمیزی بد اخلاقی کرتے ہیں، یا مثلاً جوان ہو گئے، شادیاں ہوں گی، ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، تو ہاں یہ چیزیں بھی ہمیں تکلیف دیتی ہیں، یعنی ایک فیز آتا ہے ہماری لائف میں، اور پھر ہم بار بار سوچتے ہیں اپنی قربانیوں کے بارے میں، اور جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا، اور پھر کس کس طرح سے مثلاً ہم نے مالی طور پہ خود جو ہے کم کھایا اور بچوں کو اچھا کھلایا، خود قربانی کی تاکہ وہ سو سکیں، اور دیکھو اب وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ایسا ہوتا ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت کامن سا ہمارے ساتھ زندگی میں آزمائش آتی وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت ہی قریبی لوگ جن کو آپ بہت زیادہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں زندگی میں، ان کی شادیاں کرنا، ان کو زندگی میں سیٹل کرنا، ان کو سوئی سے لے کے مکان تک ہر چیز بنا کے دینا، اور پھر وہ آپ سے ایسا دھوکہ کرتے ہیں کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور ایسے اجنبی ہو جاتے ہیں آپ سے کہ جیسے آپ نے کبھی ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے ایک یا سب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں ہم پر زندگی کے دور میں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے یہ ساری اگزامپل سنی تو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ان چیزوں سے ہم سب گزرتے ہیں؟ ایسا ہم میں سے یا تو ان ساری چیزوں سے ہم گزریں یا ان میں سے کچھ باتیں ہیں جن سے ہم سب کسی نہ کسی حد تک گزریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا بہت پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے مثلاً پیرنٹس چلے گئے، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر یا مثلاً بہن بھائیوں میں سے کوئی بہت قریبی رشتہ چلا گیا، اور پھر اس سے بھی زیادہ اور جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے یا اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے، اور اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی فوت ہو جائے۔ اب دیکھیے شوہر اور بیوی کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے، اور مثلا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہے۔ ماں باپ کے پاس تو شاید ہم 25-30 سال رہتے ہیں، اس سے بھی کم، اور ہسبینڈ کے ساتھ تو بعض دفعہ 50-60 ایئرس تک دن رات وقت گزرتا ہے، تو ایک بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم پر ایک دکھ اور غم آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ان ساری آزمائشوں ٹیسٹ کے بارے میں سوچیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے دکھ، غم اور تکلیف کو باعث اجر بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان سے گزر رہے ہیں یا آپ گزر چکے ہیں، سب بنانا چاہتے ہیں، تو چلیے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں دکھ، غم، تکلیف ہے تو ہم اس کو ریوارڈنگ کیسے بنائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی جیسی بھی ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ کسی کی موت ہے، چاہے وہ مثلاً ہمیں کسی نے ہرٹ کیا، کسی نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ سب آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی مصیبت اور مشکل میں دا مومنٹ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، میری تقدیر میں تھی، اللہ کی حکمت مصلحت ہے،
اور اسی میں کوئی بہتری ہوگی، ساتھ ہی آپ کے دل کو ہدایت مل جاتی. بالکل رضیت باللہ ربن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اور ہر بھلائی میں سے ایسی کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو، یعنی دعا مانگنا نہ چھوڑو. اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل. اگر آپ کو عربی آتی تو بہت اچھا، ورنہ ترجمہ بول لیں کہ اللہ نے مقدر کر دیا اور جو اس نے چاہا وہ کیا. جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے گی نا، آپ نے فوراً یہ کہنا ہے قدر اللہ، کہ یہ میرا مقدر تھا، اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا تھا اور ایسا ہونا تھا. وما شاء فعل، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، قدر اللہ، سوری، قدر اللہ وما شاء فعل. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ مصیبت کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے وائی می، میرے ساتھ کیوں ہوا، اور میری بہن بھی تو مجھ سے بھی بری ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوا، وہ فلاں شخص کو دیکھو وہ ایسا، اس کے ساتھ نہیں ہوا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں آزمایا. تو ہمیں اس کو کیا کہنا ہے، لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم. تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس بندے کے لیے کون سی چیز کس وقت بہتر ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ اب مصیبت مشکل آ گئی تو پہلے تو ہم نے فوراً کہہ دیا قدر اللہ، کہ اللہ کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو وہ اس کی حاجت دور نہ ہوگی. یہ بڑی ضروری بات ہے. اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ اسے اس سے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلدی موت آ جائے گی یا دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلدی غنی ہو جائے گا اور کسی کی محتاجی نہ رہے گی. آپ دیکھیں لوگوں کے پاس ہماری حاجتوں کا علاج نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. تو لہٰذا اپنی مشکل تکلیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں. آج کی جو ہماری دعا ہے یہ اصل میں مصیبت، تکلیف اور پریشانی کے موقع پر مانگنے والی دعا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم عندک احتسبت مصیبتی فأجرنی فیہا وعوذنی منہا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم عندک احتسبت مصیبتی فأجرنی فیہا وعوذنی منہا. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ میں اپنی مصیبت میں تجھی سے اجر کی امید رکھتا ہوں، بس مجھے اس پر اجر دے اور مجھے اس کا بدلہ دے. تو ہر مصیبت، آپ دیکھیں مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، دکھ، غم، تکلیف، موت، بیماری، یو نیم اٹ، ڈپریشن، چاہے وہ ذہنی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی کوئی بھی مصیبت ہے اس میں آپ نے یہ دعا مانگنی. Truly to Allah we belong and truly to Him we shall return. O Allah, with you I seek reward for my calamity, so reward for it and compensate me. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا بہتر بدلہ. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، ام سلمہ سے روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اب آپ دیکھیں شوہر ہیں اور وہ اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور یہ کہہ کر رد عمل ظاہر کرے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा इंदका तसब्तु मुसीबती फाजुरनी फीहा व उदनी फीहा। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, मैं अपनी मुसीबत में तुझसे अजर की उम्मीद रखता हूँ, बस मुझे इस पर अजर दे और मुझे इसका बदला अता फरमा। लेकिन अल्लाह उसका बदला देगा और उससे बेहतर उस चीज का बदला देगा। उन्होंने कहा, जब अबू सलमा फोत हो गए तो मुझे ये बात याद आ गई जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताया गया था और मैंने यही पढ़ा। तो फिर वो कहती हैं कि जब मैं पढ़ रही थी कि इससे बेहतर बदला दे, तो मैंने कहा कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, यानी इनसे बेहतर कोई शौहर हो सकता है भला? उन्होंने कहा, और अल्लाह ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए और मेरी मुसीबत का अजर दी। तो अल्लाह सुब्हान ताला उससे बेहतर चीज आपको देंगे, यानी ऐसी खुशी आपको मिलेगी, ऐसे आपकी आंखें ठंडी होंगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस दुआ को अंडरस्टैंड करते हैं, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाहुम्मा इंदका, ए अल्लाह मैं आपसे, इहतसबतु मुसीबती, अपनी मुसीबत में अजर की उम्मीद रखता हूँ, फाजुरनी फीहा, बस मुझे इस पर अजर दें, व अविदनी मिन्हा, और मुझे इसका बदला दें। प्यारी दुआ है ना, पहले आपने सुनी हुई है? असल में एक और रवायत है, शायद वो आपने सुनी हुई हो, इसलिए मैंने थोड़ी डिफरेंट रवायत आपसे ढूंढी है, आपके लिए ढूंढी है, जो इतनी कॉमन नहीं है। एक रवायत जो और आती है, मिलते जुलते अल्फाज है। उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अगर मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा, बेशक हम अल्लाह ही के लिए और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे और मेरे लिए इसका नेमुल बदल अता फरमा। तो अल्लाह उसको उससे बेहतर अता फरमाते हैं। कहते हैं, जब अबू सलमा फौत हुए तो मैंने कहा, अबू सलमा से अफजल कौन सा मुसलमान होगा? पहला घराना था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत फरमाई। फिर मैंने ये अल्फाज कहे तो अल्लाह ने मुझे अबू सलमा के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। ठीक है, एक ये दुआ है, चले माशाल्लाह आपको ये ऑलरेडी आती है, आज आपने एक नई दुआ सीख ली। ठीक है, तो ये भी एक रवायत है जो कि सुनन इब्न माजा में है और ये वाली सही मुस्लिम की रवायत है। ठीक है, तो दोनों रवायात दुरुस्त हैं, आप दोनों दुआएं मांग सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि मुसीबत के वक्त अल्लाह सुब्हान ताला से अजर और सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो हम ये कहते हैं ना, मैं सोचती थी इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि ये हिस्सा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कुरान मजीद की आयत नंबर 156 में आता है ना। अब आप देखें कि जब हम ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम क्या कह रहे होते हैं? इन्ना लिल्लाहि का मतलब है कि हमारी जानें, हमारे अहलो अयाल और हमारे अम्वाल अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह हमारे साथ जो कुछ भी करता है उसमें वो हम पर जुल्म नहीं करता। और फिर जब हम कहते हैं व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम कहते हैं कि एहसान करने वाले को सवाब देने और गुनाहगार को अजाब देने के लिए क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा। तो आप देखें कि एक ईमान की ना तजदीद है। जैसे कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ ये जब कोई फौत हो जाए पढ़ना चाहिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ है कि खाली फौत होने पे नहीं पढ़ना, बल्कि हर हाल में जब भी कोई मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आए तो इसको पढ़ना है। और आप देखें कि ये कलमात बाबरकत मानी को जमा किए हुए हैं। इसमें अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह के अब्द होने का, रब होने का इतराफ है। अल्लाह हमारा माबूद है तो हम अब्द हैं उसकी, इस बात का हम इतराफ करते हैं। फिर कब्रों से दोबारा जी उठने पर ईमान है, इस बात पर यकीन रखना कि हर किस्म का मामला अल्लाह ही की तरफ लौटता है। तो आप ना अपनी तौहीद को एक तरह से रिफ्रेश करते हैं ये कह के। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की दुआ, और ये जो दूसरी रवायत है वो भी आप सब ने देख ली अल्हम्दुलिल्लाह।
آج کی دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں تاکہ آپ تھوڑے سے اپنے تلفظ بھی درست کر لیں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے بھی جائیں. چلیں میں آپ کو ترجمے والی سلائڈ دکھاتی ہوں تاکہ آپ اس کے ساتھ پڑھ کے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ بھی کرتے جائیں. ٹھیک ہے؟ لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها چلیے الحمدللہ. آپ نے دعا مانگی ساتھ ساتھ؟ چلیے الحمدللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے نا اس دعا میں جو ایک زبردست بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی تکلیف امیجن کریں اس وقت. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ابھی بھی اگر آپ بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں، پریشانی میں، ڈپریشن میں، مشکل میں ہیں، یا کوئی بہت پیارا آپ کا دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس سچویشن کو امیجن کریں اور پھر آپ اس دعا کو مانگیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم عندک احتسبت مصیبتی، کہ یا اللہ مجھ پر اس وقت جو ایک مشکل، تکلیف اور پریشانی ہے، اس میں آپ سے اجر کی امید رکھتی. یعنی یا اللہ مجھے صبر عطا فرمائیں. اور آپ دیکھیں کہ احتسب کا لفظ جو ہے نا بڑا ہی زبردست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ اسی وقت ابو جندل جو تھے، صلح حدیبیہ ہو رہا تھا نا، تو وہ ایمان لے آئے اس وقت. تو آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں پھر لکھا گیا کہ جو بھی اب مسلمان ہوگا تو ان کو واپس کر دیا جائے گا. تو ابو جندل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اب تو معاہدے میں ہو گیا تو آپ کو جانا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا وَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، کہ صبر کرو اور اچھے کی امید رکھو. اور پھر آپ دیکھیں چونکہ وہ ینگ تھے اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہاں رک جانا ان کے لیے بھی اور اسلام کے لیے کتنی زیادہ خیر و برکت کا باعث بنا تھا. تو یہ لفظ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم خاموش ہو جائیں اور ہم روئیں دھوئیں اور ہم کسی کو کچھ نہ کہیں. صبر میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ہم اچھے کی امید بھی رکھیں. اب دیکھیں صبر نا دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک تو یہ کہ جو مصیبت آئی ہے اس میں کوئی کمپلین نہیں کرنا، کوئی نیگیٹو ری ایکشن شو نہیں کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا. احتسب کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ میں آپ سے اس تکلیف اور مصیبت کی اچھی امید چاہتی ہوں، یا مجھے اس کا اچھا بدلہ چاہیے. یس ایگزیکٹلی، آلویز پازیٹیو. اور پھر فَأَجُرْنِي فِيهَا، بس مجھے اس پر اجر دیں. آپ دیکھیں کہ ایسے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے نا باتیں کر رہے ہیں نا. ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اجر کی امید ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اجر دیں. اور پھر وَعَوِّدْنِي مِنْهَا، اور یا اللہ مجھے اس کا بدلہ بھی دیں، کیونکہ میں نے صبر آپ کے لیے کیا، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے. یا اللہ میں آپ کے فیصلوں میں راضی ہوں، آپ کی رضا میں راضی ہوں. بہت ہی پیاری اور بہت جامع دعا ہے. یس، مومن جو ہے وہ آلویز ہوپ فل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش اور مصیبتوں سے دور رکھے، ہمیں محفوظ رکھے،
لیکن اگر کبھی کوئی دکھ اور غم ہماری زندگی میں آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے اس وقت کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.